العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. इंशाअल्लाह अभी हम अल अक़ीदतुल वासितिया पढ़ेंगे। सिफ़तुस सम'i वल बसरि लिल्लाहि तआला। अस्सम' वल बसर लिल्लाहि तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सम' भी है और बसर भी है। इन दोनों चीज़ों को शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने साबित किया है और इन दो सिफतों को अल्लाह के लिए साबित करने के लिए 7 आयतों को जिक्र किया इन्होंने। सबसे पहली आयत सूरत अल-मुजादला की पहली आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। इस आयत की मुकम्मल तफसीर बताने का यहाँ वक्त नहीं है। और क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा। ज़माने जाहिलियत में लोग बीवियों से नाराज होते तो कह देते कि अंत का ज़हरी उम्मी, अंत अलैया का ज़हरी उम्मी। इस तरह कह देते कि तुम मेरी माँ की तरह हो, तो खलास वो तलाक हो जाती थी। ज़माने जाहिलियत में तलाक़ बाइन समझी जाती थी, समझा जाता था अगर कोई मर्द अपनी बीवी से कह देता कि तुम मेरे माँ की तरह हो, तुम मुझ पर मेरी माँ की तरह हो। तो ऐसे ही खौला बिन सालबा के शोहर ने भी खौला बिन सालबा को बोल दिया था। तो वो सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, शिकायत की उन्होंने और बार बार आपके सामने जिक्र करने लगी। क्योंकि क्या कह रहे हैं वहां पर, तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, लफ्ज़ तुजादिल हुज्जत करने लगी कि ये कैसे हो सकता है कि कोई अगर कह दे कि तुम मेरी माँ की तरह हो तो कैसे मैं उससे जुदा हो जाऊंगी, कैसे तलाक वाक़ई हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म नाजिल हुआ और यह आयत करीमा नाजिल हुई, क़द समिअ अल्लाह क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा। देखिए तहावुर भी बार बार बोल रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इसका हल बताएं, जवाब दे मुझे कि क्यों ऐसे है, क्यों मर्द इस तरह कहता है तो औरत उसके लिए हमेशा हराम हो जाती है या उसकी तलाक वाक़ई हो जाती है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे की आयत नाज़िल की, सूरत मुजादला की। ये बाद में इत्मीनान से आप लोग अलग से बैठकर पढ़ लें। इस आयत करीमा में जो शाहिद है हमारे इस अक़ीदे से मुताल्लिक़ जो बात है वो है इन्नल्लाह समीउन बसीर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ सिफते सम' की इज़ाफ़त करते हैं हम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जब हम सिफते सम' की इज़ाफ़त करते हैं तो उसके दो माने हो सकते हैं। एक सम' के माने हैं इदराकुल अस्वात, आवाज को सुनना। एक माना इंसान जो भी बोले, जो भी आवाज है उसको सुनना, मतलब मुजर्रद सुनने के माने जो हम सब बोलते हैं सुनना सुनना सुनना, वो माने। दूसरा एक माना जब लफ्ज़ सम' या सिफत सम' की इज़ाफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ की जाती है तो एक और माना भी किया गया है, वह है इस्तिजाबा के माने। इस्तिजाबा के माने भी किए गए, कबूल करना। समिअ अल्लाहु मन दआ, अल्लाह ने तो यहां पर हम क्या माने करेंगे, तो इस्तिजाबा के माने में है कि एक बंदे ने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने सुन लिया। क्या फायदा है सिर्फ सुनने का, तो यहाँ कबूल किया। समिअ अल्लाहु मन दआहु, जिसने उसको आवाज दी, पुकारा, अल्लाह ने उसको कबूल किया। तो सिफत सम' जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उसकी इजाफत होती है तो उसकी दो किस्में हो जाती हैं। एक होता है कि जिसका ताल्लुक ऐसा सम' जिसका ताल्लुक मस्मुआत से है, यानी इदराकुल अस्वात, और एक सम' है जिसका माना है इस्तिजाबा, कबूल करना। इदराकुल अस्वात इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने इसकी शरह करते हुए लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अगर इसकी इज़ाफ़त दी जाए, सिफत सम' की इज़ाफ़त दे दी जाए और वहाँ सम' का माना
ادراک الاسوات ہو. سمع کا معنی ادراک الاسوات ہے تو پورے قرآن کے اندر 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے یا 3 مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے. کلمت سمع یا لفظ سمع یا صفت سمع اللہ رب العالمین کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے قرآن کے اندر تو 3 مقصد کے لیے استعمال کی گئی ہے. اگر صفت سمع کی اضافت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوئی ہے قرآن میں اور وہاں سمع ادراک الاصوات کے معنی میں ہے، سننے کے معنی میں ہے، سننے کے معنی میں، قبول کرنے کے معنی میں، تو 3 مقصد کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ صفت. 3 مقصد کے لیے استعمال ہوئی ہے. ایک کہا ما یقصد به التحدید، ما یقصد به التحدید. اللہ نے اگر کہا کہ میں سن رہا ہوں وہاں دھمکی ہے، مقصد دھمکی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 میں ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز کو اور ان کی خسر پسر کو یعنی ان کی سرگوشیوں کو ہم نہیں سن رہے ہیں. تو یہاں پر تحدید ہے، دھمکی ہے یہاں پر، یہ مقصد ہے. تو یہ ادراک الاصوات کے معنی میں ہے. یا پھر ما یقصد به التأیید، جب اللہ کہتا ہے کہ تو فکر مت کرو میں سن رہا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ہارون سے، کیا کہا اننی معکما اسمع و ارى، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں. یہاں پر بھی ادراک الاصوات کہ تمہیں کس بات کا حکم دیا گیا ہے، میں سن رہا ہوں تم جا کر کیا بولنے والے ہو، میں سن رہا ہوں جواب میں تمہیں کیا ملے گا، میں سن رہا ہوں. یہ ساری باتیں اس کے اندر ہے. انی اسمع اننی معکما اسمع و ارى. تو اگر صفت سمع کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف کی جاتی ہے اور اس کے معنی ادراک الاصوات کے ہیں، مسموعات سے اگر اس کا تعلق ہے تو قرآن میں یا تو وہ تحدید کے لیے استعمال ہوا ہے یا وہ صفت تحدید کے لیے استعمال ہوئی ہے، یا پھر تائید کے لیے استعمال ہوئی ہے، یا پھر عام معنوں میں استعمال ہوئی ہے، یعنی احاطۃ علم کے معنی میں استعمال ہوئی کہ میں سن رہا ہوں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ ہر بات سنتا ہے. یہاں پر احاطے کے معنی میں کہ تم کچھ بھی بولو اللہ ہر بات کو سنتا ہے، دلوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. تو اللہ رب العالمین کی جو سماعت ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اگر کہا میں سنتا ہوں تو یا تو وہ تحدید کے لیے ہے، یا تو وہ تائید کے لیے ہے، یا تو وہ اس بات کی اطلاع دینے کے لیے ہے کہ میری سماعت ہر چیز پر محیط ہے، ہر بات پر، ہر مسموع پر محیط ہے. میری سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. اللہ رب العالمین اگر صفت سمع کی اضافت اللہ رب العالمین کے ساتھ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک سمع جس کا تعلق مسموعات سے ہے یعنی ادراک الاصوات، اور دوسرا سمع جس کے معنی استجابہ کے ہیں. ٹھیک. اور ادراک الاصوات اگر ہم معنی لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں سمع ادراک الاصوات کے معنی میں کیا ہے، ذکر کیا ہے، جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے صفت سمع کو بیان کیا ہے اور اس کا تعلق مسموعات سے ہے تو 3 مقصد کے لیے بیان ہوا ہے. یا تو وہ تحدید ہے جیسا کہ ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، یا پھر تائید کے معنی میں جیسے کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون سے کہا اننی معکما اسمع و ارى، یا پھر احاطہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے. اور احاطہ کے معنی میں جہاں بھی اللہ نے سمیع کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم لفظ سمیع پر بھی غور کریں گے تو اگر صفت کمال اور صفت مطلق مراد لیتے ہیں تو وہاں بھی وہی ہے کہ یہ صفت اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت سمع ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. ورنہ تو انسان کو بھی اللہ نے سمیع کہا ہے، کہا نہیں کہا؟ نہیں. فجعلناه سميعا بصيرا هل أتى على الإنسان حين من الدهر
لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انسان کو بھی اللہ نے سمیع اور بصیر بنایا، لیکن انسان مطلق و کامل سمیع نہیں ہے اور نہ ہی انسان مطلق و کامل بصیر ہے۔ مطلق مطلب ہے کہ ہر چیز کو اللہ سننے والا ہے، انسان ہر چیز کو سن سکتا ہے۔ کیا انسان ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے؟ مطلق سمع مطلق بصر صرف اللہ کے لیے ہے، ورنہ اسی طرح مطلق علم بھی اللہ کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بھی علیم کا لفظ استعمال کیا، فبشرناہ بغلام علیم کہا۔ اللہ بھی علیم ہے، انسان بھی علیم ہے، لیکن علم مطلق صرف اللہ کو ہے، علم مطلق اور علم کامل صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ارے سمیع اللہ بھی ہے، سمیع انسان بھی ہے، سمیع بصیر اللہ بھی ہے، بصیر انسان بھی ہے، علیم اللہ بھی ہے، علیم انسان بھی ہے، نہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کے اللہ نے ان دو صفتوں کو استعمال کیا۔ رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، رؤوف الرحیم، لیکن یہ رحمت یا رأفت، یہ علم، یہ سمع، یہ بصر، جہاں جہاں انسان کے لیے صفات استعمال ہوئی ہیں وہ سب غیر مطلقہ ہیں، وہ سب کے سب غیر مطلقہ ہیں اور غیر کامل ہیں، ان میں کمال نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، بالکل جی۔ مسموعات میں سے ہاں اللہ کے لیے مسموع ہے وہ چیز۔ قرآن سے مثال دی کہ جس میں سننے کا مطلب قبول کرنا ہے، جس کا سننے کا مطلب قبول کرنا ہے۔ انک سمیع الدعاء، انک سمیع الدعاء، مجیب الدعاء ہے، مستجاب الدعاء۔ جی خیال بھی گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیال کرتا ہے، بالکل ہاں، اس کا تعلق اللہ کے علم سے ہے۔ چلے آگے بڑھیں گے ہم لوگ۔ دوسری آیت کریمہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ کون سی آیت ہے؟ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے کہ یہاں پر صفت سمع کی اضافت اللہ رب العالمین سے کی گئی ہے، تو یہاں سمع مسموعات سے اس کا تعلق ہے یا استجابہ کے معنی میں؟ جلدی سے بتائیں۔ مسموعات تحدید سے، شاباش، مسموعات ہے اور پھر تحدید ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو یہودیوں نے کہا تھا، اللہ کی لعنت ہو ان سب پر کہ اللہ رب العالمین فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس وقت کہا تھا جب سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، تو آ کر کہا تھا یا محمد ربک افتقر، محمد تمہارا رب جو ہے نا محتاج ہو گیا ہے، ہم سے قرضے پوچھ رہا ہے، ٹھیک، یسأل القرض منا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو اللہ رب العالمین نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ چلے اس کے بعد تیسری آیت کریمہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے صفت السمع اور بصر کو ثابت کرنے کے لیے، وَأَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ۔ جلدی سے بتائیں یہاں پر صفت السمع کس معنی میں ہے؟ تحدید، اور آپ نے تحدید کے لیے پیش کی تھی۔ جی بالکل۔ ام يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، یہ کیا ہے بتائیں؟ تحدید ہے، اس میں احاطہ علم نہیں، تحدید ہے، لیکن احاطہ علم تو سب میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تحدید ہے خصوص۔ ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، ہاں سر کسے بولتے ہیں؟ ہاں، گفتگو کرنے کے تین انداز ہوتے ہیں۔ ایک انسان بولتا ہے کسی دوسرے کو مخاطب ہو، ایک جہر خود بولتا ہے دوسرے کو خاموشی کے ساتھ اور اس کو چھپانے کے لیے کہتا ہے، اچھا اس کو عربی میں مسارہ کہتے ہیں، مسارہ، ہاں صرف رازداری سے بات کرنا، میں نے آپ کو کوئی بات مسارہ، یسارہ یسارو سے ہے یہ مسارہ۔ اور ایک ہوتا ہے خسر بسر کرنا، سرگوشی کرنا، جواب، کوئی نہ سنے، وہ ہوتا ہے مناجات۔
محفل میں خسر مناجات، ایک مسارہ ہے، ایک مناجات ہے اور ایک منادات ہے. ایک دور سے کوئی کسی دور والے کو آواز دے. مسارہ، مناجات، منادات. منادات جی منادات. دونوں میں کیا فرق ہوگا پھر سر اور نجوا میں؟ سر اور نجوا میں کیا فرق ہوگا بتائیں، آپ لوگ خود بتائیں. سر یعنی کہ سر کسی دو بندوں کے درمیان ہے، جبکہ نجوا دو بندوں کے درمیان کی شرط نہیں ہوتی ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے، خسر پسر ایک خاموش ایک محفل ہے یا خفیہ محفل ہے، اچھا خفیہ میٹنگ چل رہی ہے، نجوا ہے، مناجات ہے وہ. تو وہاں پر خسر پسر ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو خسر پسر ہے وہ راز ہو. سرگوشی راز ہونا ضروری نہیں ہے. گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے انسان کا وہ مختلف ہوتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے گفتگو کے دو انداز کا ذکر کیا ہے. کَأَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. اسی نجوا کا ذکر کیا پھر بعد میں. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے رازوں کو نہیں جانتے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی نہیں جانتے جو بغیر آواز کے کر رہے ہیں؟ تو نجوا یہ سر سے اعلیٰ ہے، یعنی گفتگو کا جو انداز ہے وہ اور زیادہ خفیہ ہے. نجوا کا انداز، نجوا یہ جو گفتگو کا انداز ہے یہ اخفا من السر ہے. بس یہ بتانا مقصود ہے آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے یہاں دونوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم سر کو بھی جانتے ہیں اور آپ کی خسر فسر کو بھی ہم جانتے ہیں. تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے؟ تحدید ہے یہاں پر، استفہام انکاری ہے. تو استفہام انکار و تحدید کے لیے ہوتا ہے. اور مزید اس بات کی تائید کرنے کے لیے آگے کی آیت بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے رسول ان کے پاس ہیں جو اس کو لکھ رہے ہیں. رسول سے مراد یہاں فرشتے ہیں کہ ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے اس کے پاس. تو اس سے پتا چلا کہ یہ تحدید کے معنی میں ہے. ہاں اس کے بعد کی آیت جو تھی وہ اننی معکما اسمع و ارى. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کو بھی یہاں پر ذکر کیا ہے صفت سمع اور بصر کو ثابت کرنے کے لیے. اننی معکما اسمع و ارى، بالکل جیسے میں نے سمع سے متعلق کہا کہ سمع کی اضافہ جب اللہ کی طرف ہوتی ہے اور اگر اس کا تعلق مسموعات سے ہے تو تین معنوں میں، ایسے ہی صفت رأی بصر بھی اللہ رب العالمین نے تین معنوں میں استعمال کیا. قرآن میں تین معنوں میں استعمال ہوا. تأیید ہے، اننی معکما اسمع و ارى، ارى بھی یہاں تأیید کے معنی میں، تأیید کے معنی میں. تحدید کے معنی میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ دیکھیے سورۃ العلق جی، تحدید گدھے کی، یہاں حمار کے نہیں. تأیید بالحمزہ، تأیید. ألم يعلم بأن ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، تحدید کے معنی میں لکھتے ہیں ہاں. ابو جہل نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں جی، ادھر تحدید جو ہے یہ تحدید ہے، تائید، یہ تأیید ہے. تائید. اور تیسرا میں نے کہا احاطہ. اللہ رب العالمین دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں وہ تمام چیزوں پر محیط ہے. اللہ کی ذات محیط ہے، اللہ کا علم محیط ہے، اللہ کی صفت سمع محیط ہے، اللہ کی صفت بصر محیط ہے، ہر چیز کو محیط ہے. یہ تو بالعموم اللہ رب العالمین ہر چیز کو سنتا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور مقصد اننی معکما اسمع و ارى میں یہ بھی ہے کہ وہاں تائید مراد ہے. میں سن رہا ہوں، جیسے میں نے کہا اسمع و ارى، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کس کے پاس جا رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہیں کیا جواب دے گا، میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں اس کے اندر، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا وہ. ہاں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بعد کی جو آیت ذکر کی اس میں سمع کا تعلق نہیں، اس کا تعلق دیکھیں بصر سے ہی ہے. الم یعلم بان اللہ یرى، الم یعلم. ہاں تو اللہ رب العالمین نے ان صفت رأی کو بھی صفت بصر کو بھی اللہ رب العالمین نے تین معنوں میں استعمال کیا. کہیں اللہ نے تائید کے لیے استعمال کیا جیسے اننی معکما اسمع و ارى، اور یہاں اس آیت کریمہ میں تحدید ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابو جہل تھا. پڑھیں آیت پڑھ اس سے پہلے
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. مفسرین کہتے ہیں کہ ابو جہل مراد ہے اس سے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تحدید ہے اس میں. صفت رأی جس طرح میں نے صفت سمع کے متعلق کہا کہ صفت سمع جب اس کی اضافت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتی ہے تو دو معنوں میں، یا تو سمع سننے کے معنی میں مطلب مسموعات سے اس کا تعلق ہے، یا پھر استجابہ کے معنی میں. ایسے ہی صفت بصر یا صفت رأی دو معنوں میں مفسر نے ذکر کیے. کہا ایک تو دیکھنے کے معنی میں وہی بصر کے معنی میں ہے رأى، اور دوسرا علم کے معنی میں ہے. دوسرا ایک رأى علم کے معنی میں. مثال اس کی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ المعارج میں جی تو انہم یرونہ بعیدا، وہ سمجھتا کہ دور ہے. ہاں کیا مطلب وہ دیکھ رہے ہیں کیا؟ قیامت کا دن کوئی ایسی مجسم چیز جس کو دیکھا جائے، وہ سمجھتا کہ تو یہاں پر یرا کس معنی میں ہے؟ علم کے معنی میں. وہ یہ جان رہے ہیں کہ وہ دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ہمارے علم میں وہ قریب ہے، ہمارے علم میں وہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ تو حقیقت میں اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ فیوچر کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. نہیں، دیکھنے سے مراد یہاں پر دیکھیں دیکھنا نہیں. مبصرات جو ہوتے ہیں، مبصرات مجسم ہوتی ہیں چیزیں، مبصرات ہیں وہ مجسم ہوتی ہیں، مطلب ان کی کوئی شکل ہوتی ہے، ان کی ایک شکل ہوتی ہے. نہیں، جو چیز واقع نہیں ہوئی ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے تو مبصر میں نہیں. اسی لیے تو مفسرین نے یہ کہا کہ یہ یوم القیامہ کوئی یوم مجسم نہیں ہے، یوم مبصر نہیں ہے. اسی لیے تو کہا کہ یہاں پر علم کے معنی میں ہے. بالکل جی تو بصر کے معنی میں کب لیں گے ہم رأى؟ جب اس کا تعلق مبصرات سے ہو. ورنہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق مبصرات سے نہیں ہے لیکن وہاں بھی رأى استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ قیامت کا دن ہے. چھٹی آیت ہے اور وہ آیت کریمہ ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. اس سے پہلے کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم. الذی یراک حین تقوم یہاں احاطے کے معنی میں اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. تمہارے رات میں اٹھ کر قیام کرنے کو اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہاری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. وتقلبک فی الساجدین. اس کے بعد اللہ نے کہا انہ هو السمیع العلیم. انہ هو السمیع العلیم کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو، اس کی سمع صفت سمع ہر چیز کو محیط ہے، اس کی صفت علم ہر چیز کو محیط ہے. یہ ہے. اور ساتویں کون سی آیت شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. مجھے بتائیں عمل. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا سورہ توبہ کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیت ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آپ عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. ہاں یہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تمہارے عمل کو، تمہارے کاموں کو. تو یہاں دیکھیں اس کا تعلق مبصرات سے بھی ہے اور علم سے بھی ہے. یہاں پر یرا بصر کے معنی میں بھی ہے، علم کے معنی میں بھی ہے. کیوں بتائیں مجھے؟ کیونکہ اعمال ایسے ہیں جو دکھتے ہیں اور کئی اعمال ایسے ہیں جن کی کوئی شکل نہیں ہے. ہاں دل کے اعمال ہے، توکل ہے، رجا ہے، امید ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. تمہارے عمل کو، تمہارا عمل چاہے وہ بدنی ہو، تمہارا عمل چاہے وہ قلبی ہو، تمہارا عمل چاہے وہ قولی ہو، اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں وہ جانتا ہے. تو یہاں پر یرا بصر کے معنی میں بھی ہے اور یرا
علم کے معنی میں بھی ہے. بعد رسول اور مومنون کے بارے میں جب آئے گا تو پھر یہ صرف علم کے لیے. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا تذکرہ. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ قیامت کے دن اعمال کو رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے اعمال کو مومنوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ قیامت کے دن کا تذکرہ قیامت کے دن ہوگا. یرا کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی. تو یہاں کس معنی میں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہاں یرا بصر کے معنی میں بھی ہے اور یہاں یرا علم کے معنی میں بھی ہے، کیونکہ انسانوں کا جو عمل ہے وہ مرئی بھی ہے اور معلوم بھی ہے، مطلب غیر مرئی بھی ہے، دکھتا بھی ہے، اور کئی اعمال ہیں جو دکھتے نہیں ہیں. خلاصہ کلام ان تمام باتوں کا ہو گئی نا ساری آیتیں جی. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر صفت سمع جس کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے، دو معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا. ایک ادراک الاصوات اور ایک استجابہ کے معنی میں صفت سمع. اور ادراک الاصوات وہ صفت سمع جس کا تعلق مسموعات سے ہے، اللہ رب العالمین نے تین معنوں میں ذکر کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جہاں بھی سمع کی اضافت اپنی طرف کی ہے وہاں تین مقصد کے لیے. ایک تحریر، جیسے ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، اسی طرح لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اور دوسرا تعیین اننی معكم اسمع وارى. اور تیسرا احاطہ کہ اللہ رب العالمین کی صفت سمع تمام امور پر محیط ہے، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو سنتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، چاہے وہ جتنی مخفی ہو. احاطہ جو ہے وہ تو ہر وقت ہوگا، باقی جو تحدید اور تائید ہے یہ ہر وقت نہیں ہے. جی یہ تو کے ساتھ ہے کہ جب اللہ چاہے، جب چاہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی تائید کریں، جب اللہ رب العالمین چاہے گا اپنے نافرمانوں کو تحریر دے گا، مطلب ہے کہ دھمکی دے گا انہیں. جی ہاں وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، جیسے میں نے بتایا بارک اللہ فی ابو حمدان کہ صفت بصر یا صفت رأی بھی بالکل تائید اور تحدید کے معنی میں، یہاں پر تحدید کے معنی میں ہے. یہاں پر تحدید کے معنی میں کہ تم کو جو کرنا ہے کرو، اللہ دیکھ رہا ہے. تم کو جو کرنا ہے کرو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. مومنین بھی دیکھ رہے ہیں اور رسول بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر. تو اس کی تفسیر الگ ہے پھر کہ قیامت کے دن وہ دیکھیں گے. قیامت کے دن جو اصح جو تفسیر ہے، بہت سارے مفسرین نے کچھ اور معنی بھی کیے ہیں اس کی. اصح تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے ان منافقوں کے اعمال کو پیش کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مومنوں کے سامنے، تو وہ بھی دیکھیں گے ان کو، مطلب انہیں ذلیل کیا جائے گا. لیکن قیامت کے دن ان کے تمام اعمال کو ظاہر کیا جائے گا. یہی فرق ہوگا منافقین اور مومنین کے درمیان، کہ مومنوں کی جو بدعمالیاں ہوں گی اللہ رب العالمین سطح پوشی سے کام لیں گے وہاں، جبکہ منافقین کو وہاں پر ان کے اعمال کو ظاہر کر دیں گے اللہ رب العالمین. تو یہ مفسرین نے یہ معنی یہاں پر ذکر کیا ہے. ٹھیک، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ تحدید ہے یہاں پر. اور اسی طرح بس ان دو صفتوں کو جاننے کے بعد اللہ رب العالمین کی صفت سمع اور صفت بصر پر اگر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے تو اللہ کی قسم ہماری زبان سے نہ کبھی کوئی غلط بات نکلے گی، نہ ہمارے دلوں میں کبھی کوئی غلط خیالات آئیں گے، اور نہ ہی ہم کوئی غلط کام کریں گے. تو ان صفات کا ہماری ذاتی زندگی پر اثر ہونا چاہیے، لیکن ہوتا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے اس قدر مضبوط اللہ رب العالمین کی صفات پر. یہی وجہ ہے کہ ہم بے دھڑک اور بنداز اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ معصیتیں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے ان صفات پر مکمل نہیں ہے یا مضبوط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکا موحد بنائے اور ہمیں اس کے اسماء و صفات پر صحیح طریقے سے کما حقہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.